अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर मुनीर और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया। अब ये बजट जो है वो आम आदमी के लिए कैसा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कैसा है और बाकी शोबे के लिए कैसा है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मियाँ अंजुम निसार मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा, ये जो बजट पेश किया गया है ये आम आदमी के लिए कैसा है? जी, सबसे पहले तो मैं हैदर साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँ, पब्लिक चैनल का, कि आपने मदऊ किया और इस पे कुछ बात करने का मौका दिया है। जी, जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया, बेसिकली हम तो ये समझते थे कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसी कोई डायरेक्शन होगी जिससे आपकी एक होता है ना, आपने फ्यूचर फर्दर आपने इन्वेस्टमेंट किससे करनी है जी जी। और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वाइबल हो, लुक्रेटिव हो, ताकि वहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। देखें, पैसा वहीं इन्वेस्ट होता है जहाँ आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और वाइबिलिटी और एक कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। तो आज का जो बजट था, इसमें कोई ऐसी तरकीब ज़ाहिरा तौर पे अभी तक हमें समझ नहीं आई कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह बढ़ेगी इस मुल्क में, जिस मुल्क में आपको 25-30 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। आपने उनको भी मसरूफ़ रखना है, उनको भी रोज़गार देना है और उनके लिए भी ज़राए आमदनी का कोई ज़रिया बनाना है। मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम ये कह सकें कि आपकी इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई ऐसी तरगीब दी गई है और एक डायरेक्शन लेस ही मैं समझता हूँ। गो कि गवर्नमेंट ने पिछले साल बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए हैं जिसे सराहना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्कअप में 22% का आइबर था, उसको रिड्यूस करके 11% किया है। लेकिन क्या ये 11% इज़ इनफ कि आपकी जो है आप मज़ीद इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें? नो, इट्स नॉट इनफ। बिकॉज़ देखें, भले आपने 100% मतलब 22 से 11 कर दिया है, लेकिन हमने देखना है रीजन में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है। रीजन के अंदर जो है वो 3 से लेकर 6% तक जो उनका जो है इंटरेस्ट रेट है, जी जी। हमारे यहाँ आज भी 11 है। वो ऑलमोस्ट वो समझ लीजिए ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो दूसरी हमारी बिजली की प्राइस जो है रीजन में 7-8 सेंट है, हमारे यहाँ आज भी 12.5 सेंट है। अच्छा, आपके नज़दीक जो है वो इंडस्ट्री के लिए कोई ख़ास तजावीज़ नहीं दी गई, तो इसका फिर मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे जो देखें ना, एक जो ख़दशा है, एक फ़ियर है, वो देखिए पैसे भी पहले भी इस मुल्क से पैसा जो है बहुत ज़्यादा फ्लाई करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया है, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल, ग्लेयरिंग एग्ज़ाम्पल यूएई है। यहाँ उनकी गवर्नमेंट ख़ुद कहती है कि गो कि हमारा पाकिस्तान का इकॉनमी के हिसाब से दुनिया में शायद 60वां 70वां नंबर हो, लेकिन यूएई में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ एक तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, 61% टैक्सेशन है। जिस दिन आप अपनी बैलेंस शीट क्लोज़ करते हैं, यानी कि उसमें आपने कस्टम ड्यूटी पहले दी होती है, सेल टैक्स पहले दिया होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज, दीगर टैक्सेस आपने दिए होते हैं। जब आप अपनी बैलेंस शीट क्लोज़ करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो उसके बाद जो आप पे जो टैक्सेस हैं इनकम टैक्स की मद में और दीगर टैक्सेस जो उसमें आते हैं, वो तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 61% है। कॉर्पोरेट टैक्स 29% है, 2% WWF है, 5% WWP है, ये आपके 36% बन जाते हैं। फिर आपका एक सुपर टैक्स है 10%, अच्छा वो फिर मियाँ साहब, आपके वो इसमें ये 45 बन जाते जी हैं। जी। फिर आपके जो 15% आपका जो डिविडेंड जो आप अपनी कंपनी से विथड्रॉ करते हैं जब प्रॉफिट, तो उस पर जो है वो 15% टैक्स है। तो ये ऑल टुगेदर एक 61% बन जाते हैं। और यही वजह है कि अगर यूएई जाते हैं तो वहाँ पर हार्डली वो 5% टैक्स है। तो लोग समझते हैं कि जी वो एक अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ आप इन्वेस्ट करें, और फिर क्योंकि रुपया भी हमारा कॉन्टीन्यूसली डिवेल्यू होता है, तो वो समझते हैं लोग कि जनाब पैसा जितना भी हम बाहर पार्क करेंगे वो अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू भी बढ़ जाएगी और जब दिल करेगा हम ले भी आएंगे। सो मुझे जो फ़िक्र है वो इस चीज़ की है कि जो 25-30 लाख बंदा जो हर साल जॉब मार्केट में जो एंटर होता है, जी जी। अगर आप उसे रोज़गार नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो भी आपकी मईशत के लिए भी और दूसरा जो है ना आपकी सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए भी वो ख़तरनाक है। क्योंकि अगर
کسی کو پازیٹیولی اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو خدشہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹ بازار میں اچھا میاں صاحب IMF کا پروگرام بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں کچھ تجاویز، ظاہری بات ہے آپ کی لاہور چیمبرز اور باقی جو چیمبرز ہیں ان کی طرف سے بھی گئی ہوں گی. جی تو موجودہ جو بجٹ تیار کیا گیا جس کی جو اسپیچ بھی ہم نے دیکھی، یہ اس میں کوئی آپ کی تجاویز بھی تھی یا IMF کی تجاویز ہی تھی؟ دیکھیں مجھے تو یہی زیادہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ جو IMF کی طرف سے پریشر تھا، ڈکٹیشن تھی، جو انہوں نے ڈائریکشن دی وہ اسے ہی گورنمنٹ فالو کر رہی ہے. اور یہ 24ویں دفعہ ہے کہ پاکستان IMF پروگرام کے اندر گیا ہے، تو الٹیمیٹلی پھر ان کی ماننی بھی تو اس پڑتی سے ہے. چھٹکارا کیسے اس آتا سے ہے؟ آپ کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں جی وہ بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. آپ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں مجبوراً جو آپ کی اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہوتے، لیکن وہ کیونکہ IMF کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ہر سال وہ بورو کرنے ہوتے ہیں پیسے. IMF سے تو وہ گو ہمیں تھوڑے پیسے ملتے ہیں، لیکن ایک لائسنس مل جاتا ہے کہ آپ دوسرے ذرائع سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، پیرس کلب سے اور دیگر ذرائع اور دیگر ممالک سے آپ جو ہے وہ بورو کر لیتے. اس میں ذرا آپ کو ایک حساب سے ایک لائسنس مل جاتا ہے، ایک آپ کو ایک سرٹیفکیشن مل جاتی ہے کہ یہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. سو بیسیکلی ہمیں اگر اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنا ہے، جی دیکھیں قدرت نے ہر ملک کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج دے رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی، واٹر. جی اللہ نے ہمیں پانی بے بہا دیا ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ 3 مہینے ہمارے پاس پانی بہت وافر ہوتا ہے. جی اور وہ کیونکہ جب بارشوں کا اور بارشوں کا مانسون کا سلسلہ سیزن ہوتا ہے سیلاب تو وہ کیونکہ سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی تو سارا پانی جو ہے ضائع ہو جاتا ہے. جا کے آپ کے سمندر میں گر جاتا ہے. جی اور اگر اسی پانی کو ہم اسٹور کر لیں جی تو وہ جو 35 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر ہے، جس میں سے 5 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر وہ ہے جو آپ ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی کہ سمندری پانی ریورس نہ آئے، تو اس کو آپ 5 ملین پانی آپ کو ہر صورت ہائی سیز کے اندر چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن جو 30 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر ہے، جس کی انٹرنیشنل ایک MF کی جو ویلیو ہے ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر، وہ ہے $1.5 بلین. تو 30 کا مطلب ہے کہ $45 بلین ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور دنیا میں ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور ہم جا کے مانگتے پھر رہے ہیں $1 بلین. ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کر رہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ نیچر نے ہمیں جس چیز کا ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے اس سے فائدہ نہیں حاصل اور کر رہا. دیکھیں پھر آپ کی دیکھیں ہمارے ہاں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. جی آپ کے جو برانی علاقے ہیں جہاں نہری پانی نہیں اویلیبل ہوتا، اگر آپ کے پاس وافر پانی ہوگا تو آپ نیا نہری نظام بھی بنا لیں گے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہوتا، آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، الٹیمیٹلی پھر یہی ہوتا ہے. کہ میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا جی کہ صرف انڈس بیسن کو میں دیکھ رہا تھا، اور یہ میری کوئی اپنی ریسرچ نہیں ہے، میں نے تو صرف ایک ہوتا ہے نا کیلکولیٹ کر کے جو چیزیں بتائی گئی ہیں. اسکردو سے لے کر غازی بروتھا تک ہم 42,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کلین انرجی ہے، گرین انرجی ہے، کوئی کاربن ایمیشن نہیں اور ہے. پاکستان کی ڈیمانڈ تو میرے اور 25,000 میگا آپ کی واٹ ہے. زراعت بھی بہتر ہوگی ہاں. اور آپ کی انڈسٹری بھی بہتر ہوئی، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی فیول ایڈ نہیں کرنا. ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بجلی پروڈیوس کرنی تھی، ہم نے کوئلہ امپورٹ کی. ہم نے بجلی پروڈیوس کرنی تھی، ہم نے RLNG امپورٹ کی. ہم نے بجلی پروڈیوس کرنی تھی، ہم نے فرنس آئل امپورٹ کیے. پرانے طریقے استعمال کریں. وہ فوسل فیول امپورٹ کر کے ہم نے اپنے امپورٹ بل کو بڑھا لیے. مجھے یاد ہے مفتاح اسماعیل صاحب آج سے 2-3 سال پہلے when he was a finance minister تشریف لائے تھے تو انہوں نے ذکر کیا. میں نے کہا سر آپ کا یہ ماڈل غلط تھا، آپ جس چیز پہ فخر کر رہے ہیں وہاں سے ہماری بربادی کی داستان شروع ہوتی ہے. آپ نے 26,500 میگا واٹ آپ کے پاس جو بجلی کا پوٹینشیل موجود تھا، آپ نے اس کو فردر ایڈ کر کے اس کو 43,000 میگا واٹ کر دی ہے، جبکہ ٹرانسمیشن لائنز آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور اتنی بجلی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے وقت سے پہلے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جاتے اور نیچر نے ہمیں جو چیز دی ہوئی ہے، بلیس کی ہوئی ہے، ہم اس کا بہتر استعمال کرتے. ہم دوسروں کی، ٹھیک ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، لوڈ شیڈنگ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آج بھی ہو رہی ہے. آج بھی ہو رہی ہے. میرے اپنے گھر پہ رات 11 بجے بجلی جاتی ہے، صبح 4 بجے آتی ہے. حالانکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کہیں غلط ہیں اور بہت زیادہ غلط ہیں، جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. اگر آپ کا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور پھر کرنٹ ڈیفیسٹ، جو ریمیٹنس آ جاتی ہے اور جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہو، اس کے بعد جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ کا یہ بجلی
یہ فیول جی اگر ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑتا تو یقیناً آپ کی جو اکانومی میں یہ جو اتنی ڈپریسیشن ہوئی ہے نا روپے کی، اتنی جو بے قدری ہوئی ہے، اتنی نہ ہوتی. آج بھی شاید ہمیں 105-10 پہ کہیں کھڑے ہوتے. اب تو یہ صرف روپے کی ڈیویلیوشن کی وجہ سے ایک انفلیشن کا بھوچال آ گیا، کیونکہ آپ نے پہلے ہر چیز جو امپورٹ کرتے تھے وہ 105 سے ضرب دیتے تھے، اپنی کاسٹ بلڈ کرتے تھے. اب آپ ہر چیز آج جو ہے وہ 282 روپے پہ اپنا ضرب تقسیم دیتے ہیں، تو آپ کی جو پروڈکٹ باہر سے آتی ہے. اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ مملکت پاکستان کو وجود میں تقریباً 78 سال ہونے والے ہیں، جی 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 اور 24واں IMF کا پروگرام بھی چل رہا ہے. رائٹ. تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو ایک نسخہ ہے، جو آپ کے بقول آپ معروف بزنس مین بھی رہے ہیں، وہ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، دیکھو 78 سالوں میں ہم نے بہت سارے بڑے بلنڈرز کیے اور کسی پرائیویٹ سیکٹر کے بندے نے نہیں کیے. یہ گورنمنٹوں نے کیے اور سیاست دانوں نے کیے، کیونکہ ہم تو گورنمنٹ میں ہیں نہیں. ہم نے تو گورنمنٹ کی پالیسی کو فالو کرنا ہے، ٹو کرنا ہے جو بھی پالیسی آئے گی. ایوب ایرا واز دا گولڈن ایرا آف پاکستان. اس میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی، زراعت بھی بہتر ہوئی، اور اس وقت تربیلا اور آپ کا جو منگلا ڈیم بنے، جی اس وقت جو آپ کا ہائیڈل مکس تھا 70-30 تھا. 70 آپ کا ہائیڈل تھا اور 30% واز یور فاسل فیول پہ آپ کا ڈپینڈنسی تھی. وہ ایک بہترین ایرا تھا. اس میں ہم اتنی ترقی کر رہے تھے، دنیا پریشان تھی. ایک پسماندہ ملک اور جہاں اتنی لٹریسی لیول بھی نہیں ہے، یہ اتنی تیزی سے کیوں ترقی کر رہا ہے؟ دیٹ واز دا بیسٹ پیریڈ. پھر ایسی نظر لگی، بھٹو صاحب آئے، انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کر دی. وہ جو انڈسٹریل ٹریک پہ ہم چڑھے ہوئے تھے وہ ایسا ڈی ٹریک ہوئے، اور پھر ہم اس طرف ہم کیا نہیں وجہ آ یہ سکے. سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، سیاست کے نظر ہو جاتے ہیں؟ وہ پہلے وہ مسائل آئے. جی پھر آپ کی جو ہے ہم نے FTAs کھلے ڈلے سائن کیے، بے تحاشا FTA سائن کیے بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کن کے ساتھ FTA سائن کر رہے ہیں. کیا ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے؟ کیا ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایسی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں؟ آپ نے 70% آپ کی جو آپ کا جو ٹیرفس ہیں، جی جو آپ کے تقریباً 8,000 کے قریب جی مختلف سب ہیڈنگز ہیں کسٹمز کی، اس میں سے آپ نے 70% آپ نے کہیں 0 کہیں 5 اور کہیں 10 کر دی ہے، جبکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ تھی. پہلے میں آپ کو بجلی اور مارک اپ کے حوالے سے بات کر چکا ہوں. ہمارا ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. ہم نے بغیر ہوم ورک کے، بغیر سمجھے ہم نے دھڑا دھڑ FTA سائن کیے. آج ہماری اکانومی کا برا حال ہے کیونکہ ہم ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. پھر ایک اور بہت بڑا بلنڈر کیا IPPs، اس کا بھی میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا. آپ نے وہ کیپیسٹی انسٹال کر دی ہے، وہ کیپیسٹی کھڑی ہے، آپ وہ استعمال کریں نہ کریں، وہ سرکولر ڈیٹ آپ کے سر پہ کھڑا ہے، اور وہ آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے. وہ ہر صورت وہ کرایہ دینا ہی دینا آپ نے، جو آپ نے بھلے یوز کریں یا نہ کریں. تو ایک بلنڈر یہ ہو گیا. پچھلے 5 سال بھی ہم نے یہ بھگتا اور اگلے 10 سال بھی ہم یہ بھگتیں گے، کیونکہ اس کو جب بھی گورنمنٹ ٹیون اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں IMF آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی انٹرنیشنل جو سیاسی لوگ بھی تو شامل ہو سکتے ہیں اس میں، جو اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں آپ کو اس کو فلفل کریں، پھر یہ پیچھے ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا ستیہ ناش خود کیا ہے. ہمارا ملک وہ ہے جس بیڈ گورننس کی بہترین مثال ہے. اس جیسی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. اب دیکھیں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہم سے ایک کارخانہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر پروجیکٹ ہی وائبل ہو اور چلتا ہو، بہترین چلتا ہو. کچھ بہت سارے پروجیکٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو سروائیو نہیں کر پاتے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو جس دن آپ نے کارخانہ بند کرنا ہے، آپ نے اگلے دن کہنا کہ جناب یہ سسٹم نہیں چل سکا، میں بھی نقصان میں ہوں، اور آپ نے اپنی لیبر فورس کو امیجیٹلی اس کو اب فارغ کر دیں گے. لیکن یہ کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں پاکستان اسٹیل مل کی مثال لے لیں، آپ نے 12-14 ہزار بندہ وہاں امپلائی کیا ہوا ہے. مل کو بند ہوئے 2013 سے بند ہے. آج بھی بندے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور پرکس بھی لے رہے ہیں اور ترقیاں بھی لے رہے ہیں. بات یہ اگر اس طرح کے آپ معاملات کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر آپ اس کا ملک تو پھر ڈیفالٹ کرے گا ہی کرے گا. پھر آپ دیکھ لیں دوسری طرف، آج بھی فائنانس منسٹر صاحب نے تقریر میں اپنے یہی کہا ہم 800 سے 1000 ارب روپیہ SOEs میں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہمارا ضائع ہوتا ہے. ہم اس کو پرائیویٹائز کریں گے، لیکن اس متعلق ابھی بھی کوئی بڑی
واضح پالیسی نہیں دی گئی، پتہ ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اور کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. اب دیکھیں دنیا میں $1 بلین آپ مانگ رہے ہیں. $1 بلین ہوتا ہے 282 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، 282 ارب روپے کا $1 بلین ہے آج کل. 1000 ارب آپ جو ہے نا ایس او ای کمپنیز جو ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں ضائع کرتے ہیں. مور لیس $3.5-4 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم اپنے ضیاع کو نہیں دیکھتے، کہاں سے لیکیجز ہو رہی ہیں. ہم اوپر سے کہتے ہیں بھرتے جائیں، ایڈیں لیتے جائیں، نیچے پیندے میں 10 سوراخ ہوئے ہیں، ہم اس کو پلگ نہیں کرتے. تو پرابلم اس دس کہ ہم اپنے جو یہ سب دوبارہ ذرا بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایف بی آر کا جو اہداف ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑھا دیا گیا ہے. جی جو ایف بی آر کو اہداف دیے جائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو انہیں اختیارات دیے جاتے ہیں جی اس کے بھی آپ نے وہ لمحہ بلمحہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نے الزامات لگائے. تو یہ مزید جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے انڈسٹریلسٹ کے لیے. اب دیکھیں جب اتنی پاور دے دیں گے، دیکھ لیں کیونکہ ہماری بیوروکریسی کا بھی ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اپنی سوسائٹی کا بھی پتہ ہے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. اس سسٹم میں ہم نے ایکچولی بیسیکلی ایک تو ٹیکس کے کلچر کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا. سب سے بڑا ظلم یہ کیا 90s میں ہم نے یہ ظلم کیا ہے کہ جی باہر سے ٹی ٹی منگوائیں، آپ کے پیسے وائٹ، اور بجائے کہ آپ ٹیکس دے کے پیسے وائٹ کریں. ایک بڑا آسان طریقہ لوگوں کو مل گیا ہے اور وہ گورنمنٹ نے پالیسی دی کہ جی باہر سے ٹی ٹی منگوائیں 5 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، 50 کروڑ کی، وہ جی وائٹ کنسیڈر ہوں گے. وہ یہیں سے پیسہ جاتا ہے اور یہیں سے یہی پیسہ واپس آ رہا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ٹیکس کلچر کو آپ نے بڑھنے نہیں دیا اور پھر آپ نے اب اپنے ٹیکسز بہت زیادہ. ٹیکس نیٹ میں عام لوگوں کو لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تمام تر بینکوں، ایف بی آر اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی کولیبریشن ہونی چاہیے. یہ کیا تجویز کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں 1990 سے دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ تاجروں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے. جب کوشش کرتی ہے کہیں شٹر پاور کے معاملات آ جاتے ہیں اور کوئی فارمولا سیٹ نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی، اور پھر ہماری پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے آج سے 2-3 سال پہلے ایک ٹیکس لگانے امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور سیریس کوشش ہو رہی تھی. تو لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ نہیں اب ٹیکس نظام میں اگر ہم نہیں آئیں گے تو بہت مشکل ہوگی اور شاید سروائیو نہ کر سکیں. تو لوگ مینٹلی پریپیئر ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. 2 واقعات مجھے یاد ایک عبداللہ صاحب کے جب بی آر کے چیئرمین تھے شوکت عزیز صاحب کے دور میں. جی جی ایک وہ وقت تھا کہ اس وقت بھی لوگ مائل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ نہیں یار شاید اب گزارا نہیں، اب ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا ہی پڑے گا. اور 3 سال پہلے الٹیمیٹلی کیا تھا، کیونکہ پولیٹیکل ول نہیں تھی، انہوں نے کہا جی ہمارا ووٹ بینک ہے ان کو نہ چھیڑیں. تو وہ پھر چیز دائیں بائیں ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ایک تو فیئر ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا بیوروکریسی اینڈ دا بزنس کمیونٹی. وہ کہتے ہیں یار جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں ان کا کیا اشر ہو رہا ہے، سارا دن وہ نوٹسز بھگت رہے ہیں، آڈٹ کراتے پھر رہے ہیں، کورٹ کچہریوں میں اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یار ہم سسٹم سے باہر ہی رہیں تو بہتر ہے. اور جس سسٹم سے اگر باہر بھی ہیں تو دیکھیں دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں نا. تو یہ دکانیں بغیر ٹیکس اگر نظام چل رہا ہے تو کیا میرا مطلب ہے وہ جو جن کے پاس اختیارات ہیں تو کیا ان کو فری چھوڑ دیتے ہوں گے؟ وہ اتنا ان کا غریبوں کا ٹیکس نہیں بنتا ہوگا جتنا ان سے انڈر دا ٹیبل لے لیتے ہیں. یہ تو وفاقی اور جس کی وجہ سے آپ کا یہ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب گورنمنٹ نے اس دفعہ پھر کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے کوشش کی ہے اور گورنمنٹ نے یہی کہا کہ جناب اب جو ٹیکس پہ نان فائلر ہوگا وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا، وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتا. اب کچھ بندشیں لگائی ہیں تو الٹیمیٹلی کچھ اس کا انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. لیکن میری اپنی ذاتی، کیونکہ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں ٹیکسز اس طرح لو لیول پہ نہیں تھے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ سسٹم کو آرگنائز کر لیا. ایک تو ہماری اوپر پولیٹیکل ول نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ٹیکس کا نظام جو ہے نا ہمارا ذرا پیچیدہ ہے. جی. شروع میں آپ دیکھیں آپ کسی سے 3,000 یا 5,000 یا 10,000 روپے میں مہینہ لے لیں، چلیں ایک نظام چلتا رہے گا اور کچھ ٹیکس کے نیٹ کے اندر آ جائیں گے. پھر گریجولی آپ اس کو بدتریج 3,000 والے کو 5,000 مہینے پہ کر دیں، 5 کو 7 پہ کر دیں، 10 والے کو 15 پہ کر دیں. تو گریجولی نظام کو ایک دفعہ سسٹم کے اندر تو لائیں. یہ میں دیکھتا ہوں کہ سسٹم کے اندر وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سیریس آ جا کے کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ بات جو آئی گئی ہو جاتی ہے.
تو ایک دفعہ سسٹم کے اندر لائیں. اب دیکھیں جو سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں انہوں نے تو پڑھنا ہے جی ایسا روز میں یہ امینڈمنٹ آ گئی, اب اس کو یوں پڑھنا ہے جی. اب انڈسٹریلسٹ ہے وہ جو ٹیکس نیٹ کے اس اندر کا ہے, حل جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ کوئی اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کم از کم 10 سالہ جو پلان ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے, جی جی اس کو جو ہے وہ ریورس نہ کر سکے. ہاں جی وہ بھی ضروری ہے. لانگ ٹرم پلان دے, لوگوں کو پتا ہو کہ یہ سادہ نظام ہے اور یہ دے کہ ہماری جان چھوٹ جانی ہے اور ہمیں کوئی سرکاری کرندہ ایف بی آر کی اتھارٹی کا کوئی بندہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا. ایک دفعہ سسٹم میں تو لائیں نا, اس سے بھی آپ کے 200-300 100-200 ارب روپے آپ کو مل جائیں گے. ایک دفعہ سسٹم کے اندر لائیں, بجائے کہ جب سسٹم کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں الٹیمیٹلی پھر کوئی نہ کوئی سیاسی ریمیڈی اور کوئی نہ کوئی آپ کو ذرا سافٹ کوئی ایسا کوئی ورڈکٹ مل جاتا ہے اور آپ جو ہے پھر وہ سیاست کے نظر پرانے آ جاتا ہے. سسٹم میں اکارڈنگلی چلتے اچھا یہ چلاتے تو رہتے ہیں. تھا کہ وفاق کا بجٹ, اب صوبائی بجٹ بھی آئے گا, اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اہداف جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے پنجاب ریونیو اتھارٹی اور بورڈ آف ریونیو کے ذریعے. تو اس حوالے سے آپ صوبائی بجٹ کے حوالے سے کیا تجاویز دیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی اہداف دیکھیں مکمل جو کرنے کے لیے اختیارات دیے جائیں گے اداروں کو. دیکھیں یہ جو میں سن رہا ہوں نا, وفاقی بجٹ سے زیادہ آپ کا خوفناک جو ہے صوبائی بجٹ ہے. اچھا, اس میں اب ایسے ٹیکسز امپوز کر رہے ہیں. آپ کی موٹر سائیکل پہ ٹیکس جو ہے جو بھی پہلے آپ دیتے تھے, میرے ایگزیکٹلی فگر میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اگر وہ پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے. 15 دن پہلے ایک واٹس ایپ میں نے دیکھا تھا کہ یہ نئے ٹیکسز جو آ رہے ہیں پنجاب کے, اور اسلحہ لائسنس ہے, گاڑیوں کے لائسنس جی ہے, بالکل, وہ نئے بل اور لائے اس ہیں قسم کے جی جو بھی ٹیکسز ہیں تو وہ اس قدر زیادہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ کا زیادہ جو ہے خوفناک ہے. وہ زیادہ خوفناک ہے. اور پھر یہ جو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ایگریکلچر کو دیکھتے, ایجوکیشن کو بہتر کرتے اور آپ کی جو تعلیم کو بہتر کرتے, اس طرف فوکس نہیں ہے. اچھا, این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہیں, ان کے پاس بے انتہا پیسہ مل جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی جیب میں کچھ رہتا نہیں ہے, اور جو صوبوں کو دینے کے بعد اور آپ کی جو تو پھر اس طرح آپ زراعت کی بات کر رہے ہیں اور جو اس سال کا ہدف تھا وہ بھی مکمل نہیں کیا گیا, تو پھر آئندہ سال آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں زراعت, دیکھیں دنیا میں 200 ملک ہیں, پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے. اب اگر 60-70 ملک یا 30-40 ملک اگر گندم کی ییلڈ وہ 70 سے 90 من لے رہے ہیں, حالانکہ بہت سارے ملک ہیں جو 90 من لے رہے ہیں, یو اے 90 من لے رہا ہے, جتنا کہ ان کا زرعی علاقہ ہے ایریا ہے اس سے بہترین پوٹینشیل لے رہے ہیں, بہترین پروڈکشن لے رہے ہیں. سعودی عرب کے بھی اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے, میں نے تو بہت ساری ڈاکومنٹری دیکھی ہے, وہ ان کا ایریا محدود ہوگا لیکن جتنا ان کا ایریا اویلیبل ہے کلٹیویشن کے لیے وہاں وہ بھرپور فصل لے رہے ہیں. تو ہم 30-35 من کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اب تک. ہمارے یہاں ییلڈ کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ آپ دیکھ لیں پچھلے سال کاٹن کی پیداوار آپ کی نیچے آئی ہے, گندم کی پیداوار نیچے آئی ہے, گنے کی پیداوار نیچے آئی ہے, میز کی نیچے آئی ہے, ایون رائس کی آپ کی جو پیداوار جو ہے وہ نیچے آئی ہے. خاص طور پہ یہ جو کاٹن ہے یہ تو 30% نیچے آئی ہے آپ کی جو آپ کی ییلڈ آپ کی جو پروڈکشن ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں ٹیکسٹائل سٹی. ہمارے یہاں تو جو انڈسٹری بھی ہے وہ ایگریگیرین انڈسٹری ہے. کپاس سے دھاگا بنایا, دھاگے سے کپڑا بنایا, کپڑے سے گارمنٹس بنائے اور آپ نے ایکسپورٹ کیا. اب آپ کے پاس بیسک را مٹیریل اویلیبل نہیں. پھر آپ کے پاس جو چاول ہے تو وہ بھی اس کو آپ انڈسٹریلی پروسیس کر کے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو بیسکلی ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ ویلیو ایڈ ہو کر الٹیمیٹلی ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو آپ کی وہ اتنی ییلڈ ہی اویلیبل نہیں ہے جو دنیا اچیو کر رہی ہے. ہاں میز میں ہم ٹھیک ہے, وہ رفان والے لائے تھے کہیں سے ٹیکنالوجی, پہلے ہم 10 سے 12 من فی ایکڑ پیداوار لیتے ہیں, اب 120 من پر ایکڑ آپ اس کی پیداوار لیتے ہیں. رائس میں آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی زرعی انسٹیٹیوٹ ہیں, مجھے تو میرے تو کان ترس گیا سننے کو کہ ہم نے کوئی ایسا بیج بنایا ہے جس سے آپ کی جو پیداوار بڑھ گئی ہے. ہمارے ادارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, سوائے جو پیسہ کئی ان کو سالوں ملتا سے ہوگا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی نہ آپ کی گندم کی کوئی اچھا 28 من سے 31 من تک آیا بس. پھر دیکھیں گلوبل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اس کے اندر وہ فصلیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. پھر پانی کی اویلیبلٹی, آپ کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. پھر آپ کی زراعت کی انپٹس بڑی مہنگی ہیں. تو یہ جب تک آپ ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے
یہ تو ضائع ایشین ہونے سے نہیں ڈیولپمنٹ کی بچا۔ رپورٹ بھی ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے جی کوئی اقدامات نہ کیے تو آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ 20% کمی جو اس کا سامنا کرنا جی پڑ جی سکتا حیدر ہے. صاحب، میں آپ کو بتاؤں، تھوڑے دن پہلے میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی. جی وہاں بھی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ گو کہ میرا تعلق انڈسٹری سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے حوالے سے جتنے بھی میرے پاس معلومات ہے میں ضرور آپ کو دینا چاہوں گا، جی جی کیونکہ وہ بھی ہماری اکانومی کا 19-20% GDP کا ایک اس کا بھی شیئر ہے، اور تقریباً 60-65% آبادی بھی ہماری زراعت اپنا دیہی آبادی ہے، جی جی تو ان کا بھی روزگار اس کے ساتھ منسلک ہے. وابستہ ہے. جی تو آپ میں نے سن رکھا ہے اپنے چاول والے دوستوں سے جو رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مکینیکل سوئنگ کریں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے لاب لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کھیتوں میں، وہ آپ پنیری لگاتے ہیں، اگر وہ آپ مشین سے لگائیں، ہاتھ سے لگاتے ہیں تو 70,000 پودا لگتا ہے، مشین سے لگائیں تو 1,20,000 پودا لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری 30 سے 35 من فی ایکڑ پیداوار بڑھ جاتی ہے صرف ایک ایکٹ سے. ایک ایکٹ سے. اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہی کہا کہ دیکھیں جی، ہماری جو لینڈ ہولڈنگ ہے 85% سے زیادہ، جو وہ 12 ایکڑ سے کم والی ہے، تو وہ تو مجھے میکینیکل سوئنگ وغیرہ نہیں کر سکتے. تو آپ کوئی نیشنل لیول پر کوئی ایسی پالیسی بنائیں جی جس میں آپ کا جو ہے وہ کوآپریٹو فارمنگ ہو. میری 5 ایکڑ ہے، آپ کی 10 ایکڑ ہے، کسی کی 7 ایکڑ ہے، کسی کی 8 ہے، وہ سارا پول کر کے 150-200 ایکڑ اکٹھی کریں اور ان کو کہیں کہ جناب ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے کیونکہ لینڈ ہولڈنگ تو کم ہے اور وہ ایگزمپٹڈ ہے. تو وہ میرے اگر 5 ایکڑ ہے تو وہ 200 ایکڑ میں سے 5 ایکڑ کے پیسے مجھے نفع اور نقصان دونوں صورت میں مجھے اتنے مل جائیں گے. تو اگر اس طرح کا اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا جو ییلڈ ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور پھر آپ ہر چیز کو میکنائز کر لیں گے. ہر چیز کو آپ جو ہے نا ایک سکیل اگر آپ کا بہتر ہوگا تو آپ کی جو سوئنگ بھی میکنائزڈ ہو جائے گی، آپ کی ہارویسٹنگ بھی میکنائز ہو جائے گی، آپ کی سٹوریج فیسلٹی کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. پھر آپ کو ایک جو بھی ہے وہ کارپوریٹ لک آپ کو نظر آئے گی. لیکن اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس بجٹ میں بھی کوئی ایسی ترغیب دی گئی ہو. تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کیا آپ کی تجویز کو کیسے سمجھا تھا؟ اب دیکھو، اس کا انہوں نے جواب تو نہیں دیا، لیکن میرے ذہن میں جو بات آئی، اور یہ بات بالکل بجا بھی ہے. اب دیکھیں، میں فری لانسنگ کرتا ہوں، میں تقریباً یوٹیوب پہ میرے ڈیلی کے تقریباً 2-1 گھنٹے مورلیس میرے اس پہ صرف ہوتے ہیں. وہ میں یقین مانے بڑا عرصہ ہو گیا اپنے ڈومیسٹک خبر نامے اور یہ چیزیں سن کے تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، دونوں گروپ آپس میں جھک جھک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. تو میں بس وہ تنگ آ کے بندہ جو ہوتا ہے نا، دنیا کیا کر رہی ہے، اپنی نالج کے لیے بھی کہ پاکستان ایک ملک ہے لیکن دنیا کے بھی مسائل تو سیم ہی ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، ایگریکلچر میں کس طرح کر رہے ہیں. ایگریکلچر میں چائنا نے دیکھیں ریگستانوں میں فصلیں آباد کر دی ہیں، آباد کر کے اس کو زرعی ایریا میں کنورٹ کر دی. اسرائیل کی بہت اچھی ایک مثال موجود ہے کہ اپنا اسرائیل نے اتنی بہترین آپ کی ایگریکلچر ییلڈ لی ہے جن چیزوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے تو وہ نیتن یاہو صاحب کی گو ہم ان کے ادروائز تو بڑے ذہنی طور پہ خلاف ہیں، کیونکہ وہ جو حالیہ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے غازہ والوں کے ساتھ، لبنانیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں. لیکن جب ان کی ایگریکلچر سائڈ پہ یا ان کی اچیومنٹ جب دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے نہیں، یہ لوگ ہم سے بہتر پرفارم کرتے ہیں، دے ڈیزرو اٹ. اور وہ آپ کا جو ویسٹ واٹر ہے 85% جو واٹر ہے جو آپ کا ڈرین کرتے ہیں اس کو ری یوزیبل بناتے ہیں، کم از کم ایگریکلچر کے لیے تو بنا دیتے ہیں. تو ویسٹیج کو روکنا آج کے اس صدی کا سب سے بہترین کام جو ہے. اپنے ریسورسز کو بہترین استعمال کریں، ویسٹیج کو آپ روکیں، ریسائکلنگ کریں اور ریسائکلنگ کریں. اور دوسری اچھی مثال جو ہے آفٹر اسرائیل وہ اسپین کی ہے، وہ کہ وہ 45% وہ پانی کو ری یوز کرتے ہیں. اسرائیل والے تو جو ہیں وہ مورلیس جو ہے 85% پانی کو ری یوز کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ کوئی بہتر ہے تو کیوں بہتر؟ آپ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، اور جو حالیہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، جو تجاویز آئی ہیں، اس میں جو ای کامرس سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی 18% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے کہ یہ وہی سیکٹر ہے
جو صرف ابھی پاکستان میں ڈالرز لے کر آ رہا ہے, ان کو ریلیف نہیں سب دینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور خاص طور پہ باہر کی کمپنیاں جیسے ٹیمو ہے, جی بالکل, اس طرح اس ٹائپ کی جو ہاں کمپنی مختلف کمپنیز جو دراز ہے, جی یہ جو اپنی پروڈکٹ بیچیں گے آن لائن, اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی سیل ٹیکس 18% لگنا چاہیے. یہ تو چلے بات جائز ہے. وہ 18% سیل ٹیکس بھی وہ کسٹمر کے اوپر ہی آئے گا. تو الٹیمیٹلی تو دینا کسٹمر نہیں دینا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. یہ تو ہے آن لائن اور یا ای کامرس کی جو بات کر رہے ہیں, یہ تو میں سمجھتا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے, اور یہ تو چلیں ٹھیک ہے, دنیا میں بھی شاید یہی کچھ ہی ہوتا ہوگا. لیکن اصل جو پرابلم ہے نا, آئی ٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ہے سافٹ ویئر کمپنیز. آئی ٹی کی جب بات کرتے ہیں وہ ہیں فری لانسرز. فری لانسرز میں کیا ہے, کوئی یہاں خاتون بیٹھی ہے, وہ امریکہ میں بچوں کو قرآن شریف سکھا رہی ہے. اب ہم نے اس کا گلا اس طرح گھونٹ دیا ہے, گلا گھونٹ دیا آئی ٹی سیکٹر کا. دنیا تو جا رہی ہے 5G اور 6G کی باتیں کر رہی ہے, اور اسپیڈ جو ہے اور ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی اور اس کو ریفائن کر رہی ہے اور زیادہ اسموتھ کر رہی ہے سسٹم کو. اس کے اگینسٹ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے جو ہماری 4G کی جو سسٹم چل رہا ہے, ہم نے اس کی اسپیڈ اتنی سلو کر دی ہے وہ 2G بھی نہیں رہی. الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جو سروسز ہیں وہ ان تک جو ہے وہ مکمل فراہم نہیں کر پا رہے. اسموتھ سروس اور ٹیکنیکل سروسز ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جو فری لانسر جو کاروبار کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ ان کا کاروبار وہ ڈسٹرب ہوگا. اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہی ہمارا پڑوس ملک ہے انڈیا, وہ ہم سے زیادہ چارج کر رہے ہیں پر آور. ان کو وہ اپنی ایکسپورٹ کریں, $190 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے. آپ نیٹ پہ دیکھ لیں. دوسری میں ایک اور بھی آپ کو ہم $3.1 بلین پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ ہمیں کم از کم $20-25 بلین پر تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تھا نا. چلو سائز آف اکانومی کو دیکھ لیں, کچھ کر لیں, ہم لیٹ شروع ہوئے ہیں کچھ بھی, لیکن آج آپ کی کسی نہ کسی حساب سے $20-25 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی ہونی چاہیے تھی. جیسے ہی کوئی کاروبار چلنے لگتا ہے ہم کوئی نہ کوئی قدغن لگا دیتے ہیں. حالانکہ یہ سیاسی مسئلہ تھا. اگر ایک سیاسی جماعت کو اگر آپ نے کسی وجہ سے روکنا تھا یا کوئی ڈسٹربنس پیدا کر رہے تھے تو اس کو کوئی اور ذرائع دیکھتے. یہ جو ایک اچھا بھلا کاروبار آئی ٹی کا چل رہا تھا, اس کا گلا نہ گھونٹتے. دنیا 5G اور 6G پہ جا رہی ہے, ہم 2G اور GG پہ جا رہے ہیں, تو اس طرح تو نظام نہیں چلتا. میں ایک اور بھی آپ کے اضافہ کرتے ہیں, جو آپ نے کہا کہ جو سروسز دیتے ہیں فری لانسرز, وہ اپنی کمپینز کو بڑھانے کے لیے, زیادہ کسٹمر لانے کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. جب وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ اپنے ڈیبٹ کارڈ سے کرتے ہیں تو وہاں پر جو نان فائلر ہے اس کے لیے 30% ٹیکس ہے, اور فائلر کے لیے 26% ٹیکس ہے. یہ اتنا زیادہ ٹیکس ہے, یعنی کہ ایک جو ایڈورٹائزر ہے وہ $1,000 کے عوض گورنمنٹ کو $300 دے رہا ہے. تو یہ آپ زیادتی نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ہیوی ٹیکسیشن تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو اس کو گرو ہونے دیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, ہمارا پرابلم آج کے دن, ایک تو میں نے IPP کا ذکر کیا, وہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. پھر ہم نے FTA کر رکھے ہیں ایسے ملکوں کے ساتھ جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, کہ ان کا اسکیل آف اکانومی بہت بڑا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی کنٹرولڈ ہے. اب چائنا کے ساتھ اگر آپ نے FTA کی ہے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے, وہ تو دنیا کی فیکٹری ہے, دے آر دا بگیسٹ سپلائر آف دا ورلڈ. ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے. یہاں جو 10 گاڑیاں بناتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کار مینوفیکچرر, اور وہاں اگر ان کو دیکھیں تو 2,000 گاڑی ایک پروڈکشن لائن پروڈیوس کر رہی ہے, تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رکھا ہے, پھر اپنی کاسٹ کو آپ نہیں دیکھتے. تو دیکھیں دنیا میں تو آپ کو کمپیٹ کرنا ہوگا, اور اس طرح میرے خیال میں ابھی اس پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں آنا چاہیے. ایک دفعہ تو آپ جو ہے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور یہ جو ڈیفیسٹس وغیرہ ہیں آپ کے کرنٹ ڈیفیسٹ, یہ اس کو آپ کنٹرول کریں نا. دیکھیں ہماری معیشت دیکھ لیں, مجھے تو بڑا معیوب لگتا ہے کہ بجائے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور جو ہے امپورٹس اور آپ کی ایکسپورٹ مورلیس برابر ہوتی تو ایک اچھی بات ہوتی. یہ تو ہمارے ملک کو پال رہے ہیں اوورسیز پاکستانی. اس سال بھی ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 37 سے 38 بلین ڈالر آ رہی ہے اس سال. تو ایک اچھی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہے. آپ کی ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہے, وہ 30 بلین ڈالر سے اوپر ہی نہیں جا رہی, بلکہ آخری 2 مہینوں میں اپریل مئی کے جو 2 مہینے اس میں تو کمی ہو رہی ہے بنسبت پہلے 9 مہینوں کے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو سیکٹر تھوڑا سا گرو کر رہا ہے اس کو گرو ہونے دینا چاہیے. ٹھیک, اس کے بعد آپ ٹیکسیشن لگائیں. صاحب ایک اور تجویز آئی ہے,
पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है ना, जो आप अगर डिजिटल वहाँ पे पेमेंट करते हैं थ्रू डेबिट कार्ड या दीगर जो डिजिटल सोर्सेज हैं, वहाँ पर तो आप जो अमाउंट है वहीं पे पे करेंगे, लेकिन इसके अलावा कैश के ऊपर 2 से 3% इजाफा लिया जाएगा, और जो कि हालिया जो अमाउंट है उसका तकरीबन 6 से 7 रुपये इजाफा है। जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि वो अगर कोई स्पेंड कर रहा है, ये अगर कोई ये अगर वैसे कोई अवाम के लिए रिलीफ है कि तकलीफ है? देखिए गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है डिजिटलाइज कर रही है हर चीज़ को, हर चीज़। अगर एक बंदा साल का जी 2 लाख का या 5 लाख का पेट्रोल इस्तेमाल करता है, तो उसकी आमदन भी कहीं ना कहीं से शो करनी चाहिए कि हाँ जी 5 लाख, उसने 7 लाख कमाए हैं या 10 लाख कमाए हैं। अच्छा, जो आम बंदा है जो कि जिसने 100-150 या चिंची रिक्शे ड्राइवर वाला है, जी, जो कि इससे मेरे हम ख्याल आगे में नहीं है, मेरे ख्याल में उसके लिए मोटर मसाइल पैदा होंगे, मेरे और ख्याल साइबर में क्राइम के केसेस में भी नहीं मेरे कोई ख्याल होगा? में अगर ये करना है ना इम्प्लीमेंट, तो ये जी मोटरसाइकिल्स पे इसको एग्जाम कर दें, ठीक है। रिक्शा वगैरह को इसको एग्जाम कर दें, गाड़ियों की हद तक रखें, जी। या ऐसे लोग जो 10 लीटर से 10 लीटर से ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा अगर एक फिलिंग करवाते हैं, तो उनके लिए ये सिलसिला हो तो वो तो चले समझ आती है। आप ग्रेजुअली चीज़ों को ठीक करें तो वो शायद एक ज़्यादा एक अच्छा तरीक़ेकार हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि जो भी आप अखराजात कर रहे हैं, कहीं से तो आपके आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो आप कर रहे हैं ना। जी जी अगर आपको आमदन है तो आप कहीं पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो पैसा अगर तो आप अपने वसाइल के अंदर, आमदन के नेट के अंदर रह के करते हैं, वो अच्छा, तो आखिरी ठीक 2 है। छोटे-छोटे से सवाल ज़रा जी मुझे प्लीज़। बताइएगा कि कोई एक सेक्टर बता दें जिसके लिए बजट बहुत अच्छा रहा है। देखिए मुझे कोई एज सच तो कोई मतलब एक बड़ी कोई होता है ना कि कोई तरगीब होती, मुझे बल्कि थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि आज भी हमने हाइडल सेक्टर के लिए कोई खातिर ख्वाह पैसे नहीं रखे, जिससे आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती थी, जिससे आपकी जो जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि आपकी पानी को अगर आप जी जी प्रॉपर्ली उसकी स्टोर कर स्टोरेज लें, के उसको लिए प्रॉपर कोई यूज़ कर लें, जी जी तो आपकी मुल्क की इकॉनमी को यही एक सेक्टर ही बेहतर कर बेहतर सकता है। कर सकते। लेकिन ये है 5 से 7 साल, 8 साल का प्रोजेक्ट। हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं देखने चाहिए, लॉन्ग टर्म हमें देखना है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपकी इकॉनमी बेहतर हो। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन होता है और तमाम तर लीडर्स आपको छोड़ के एक साइड पे हो जाते हैं, जी जी। लेकिन उस तमाम तर लीडर्स पे एक लीडर मियां अंजुम निसार वो भारी पड़ता है और 30 दिनों से क्लीन स्वीप करते हैं। ये क्या गिद्दड़ सिंगी थी कि आपने तमाम तर लोगों को हैरान कर दिया? मैं तो समझता हूँ कि ये कुदरत की ख़ास मेहरबानी है और बिज़नेस कम्युनिटी की ख़ास मोहब्बत है। देखें, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखिए एक जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लोगों के साथ अच्छे एक ताल्लुक़ रखना, निभाना, उनकी प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझना, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना। देखिए हमारी शक्ल देखने तो कोई नहीं आता, चैम्बर में जो भी आता है अपना कोई ना कोई इशू लेके आता है, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है। अगर तो हम उसको हमदर्दी के साथ एड्रेस करते हैं और अपने दिमाग ख़राब नहीं करते कि जी हम जीत गए हैं और इतनी भारी अक्सरियत से जीत गए हैं, तो रिज़ल्ट पलटते तो टाइम नहीं लगता। तो इसलिए आपका जो लाइज़न छोटे से छोटे ताजर के साथ, छोटे से छोटे इंडस्ट्रीज़ के साथ, बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ, सबके साथ अच्छा होना चाहिए और फिर आप उनके गमी खुशी में शामिल हों, उनको महसूस हो कि ये बंदा वो है। और फिर देखें, जहाँ तक अंजुम निसार का ताल्लुक़ है, मैंने तो जितने भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरने दिए हैं, अच्छा वो मैंने ही दिए हैं। यहाँ काना का अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ LDA सिटी बन रही है, वहाँ भी गवर्नमेंट ने कहा था यहाँ से सब कुछ इंडस्ट्रियाँ हटाएँ और ये करें वो करें। हालांकि मेरी इंडस्ट्री उस जद में नहीं थी, लेकिन किसी की भी इंडस्ट्री हो वो है तो इंडस्ट्री, तो वो वहाँ भी उनसे कहते रहे हैं कि जनाब ये ज़्यादती ना करें आप। अल्टीमेटली मई के महीने में धरने देने पड़े, दिए, इसलिए कि एक ज़्यादती कर रहे थे। वो हमने थोड़ा बहुत एजिटेशन किया, गवर्नमेंट को भी बावर कराया कि ये आप ही के हुक्म पर, आप ही के SROs के तहत, रूरल स्कीम के तहत ये इंडस्ट्री लगी थी, तो आज इंडस्ट्री में वो बच गई है। तो 30-40 इंडस्ट्री हैं जो बच गई हैं, आज भी हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही हैं। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम जब हुई एनर्जी से रिलेटेड, कोई भी मसले मसाइल हुए, तो हम कोशिश ये किया कि हम देखो पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं, लेकिन जब बिज़नेस कम्युनिटी पर या इंडस्ट्री पर या तिजारत पे कोई ज़रब लगती है तो नेचुरली बंदा कहता है नहीं यार, इसको, क्योंकि हम लोग एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं
اور ہم پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو مشکل کی گھڑی میں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اچھا میاں صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وطن عزیز کے لیے درد دل رکھنے والے میاں انجم نثار آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان تھے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کی باتیں سنتے جائیں، لیکن وقت کی کمی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔